अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा मेरी कहानी की एपिसोड नहीं गई। तो मेरी कहानी हमने छोड़ी थी उस जगह जब मेरा सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और मैं मारवी हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा करती थी। वो दिन भी अजीब रंगीन से दिन होते थे। बहुत हर छोटी छोटी बात पे हंसी आती थी और अजीब सा दौर होता था। मैं अब भी सोचती हूँ कि कभी कभी हम लोग कितने वो होते थे, खुश रहते थे कि एक महदूद ज़िंदगी में एक महदूद ज़रिया जो आमदन होती थी उसमें हमने अपना पूरा लाइफस्टाइल सेट किया। मेरी उस पढ़ाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जैसे पुप्पो नूरुल हुदा शाह ने मुझे एडमिशन दिलाया, बिल्कुल उसी तरह से मेरे चचा का था। उन्होंने मेरी पढ़ाई का ख़र्चा अपने ज़िम्मे लिया। 1 साल तक उन्होंने लिया और उसके बाद जब मेरे बड़े भाई शाहिद को पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं चचा को अब नहीं देना चाहिए, हम लोग बड़े हैं, हम लोग खुद अपनी बहन का बोझ उठा सकते हैं। तो फिर शाहिद भाई ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, लेकिन इनिशिएटिव चचा शबीर शाह ने लिया था। जब मैं अपनी कहानी का ज़िक्र करूं और मेरी कहानी में जहाँ पे इतने मौसनों की मैंने बात की है वहाँ पे मैं अपने चचा शबीर शाह का ज़िक्र ना करूं तो ये हो नहीं सकता है। मेरे चचा उस ज़माने के जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था तब बहुत ही हार्ड वर्कर, और मेरे अब्बा सबसे बड़े थे और मेरे चचा सबसे छोटे थे और उन्होंने बहुत जहानत से पढ़ा और वो फिर उनकी ज़्यादातर जियोलॉजी उन्होंने पढ़ी थी और उनकी ज़्यादातर जो जॉब होती थी उनकी सऊदी अरेबिया में रही। पहले लंदन, ऑस्ट्रेलिया लंदन, और उसके बाद मोस्टली वो अरब कंट्रीज़ में ही उन्होंने काम किया। लेकिन इतना दूर रहते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने घर, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से कोई भी कता ताल्लुकी या डिटैचमेंट कभी भी शो नहीं की। वो जब भी पाकिस्तान आते थे उनके घर में जो थे उनके भतीजे, भतीजियाँ, बहनें, भाई जब तक ज़िंदा रहे वो वहीं पाए जाते थे। चचा शबीर हुआ ये कि हमारी जो अब्बा की साइड पे हार्ट की डिज़ीज़ बहुत है और मेरे बाबा का भी हार्ट अटैक में डेथ हुई, फिर दूसरे चचा का भी, फिर तीसरे चचा का भी, और इस बीच में एक और चचा काजी जो थे हमारे उनकी भी जो है हार्ट अटैक से डेथ हुई। चचा अमीर शाह को दमा रहता था और वो भाइयों में सबसे थोड़ा हम्बल रह गए थे, थोड़ा फाइनेंशियली पीछे रह गए थे। लेकिन बाकी और जो सबसे छोटे चाचा मंजूर अचानक से बस इन सब की पै दर पै जब डेथ होने लगी और उनके बच्चे होते पीछे ज़ाहिर है यतीम होते रहे, तो मेरे चचा ने बाकायदगी से उन सब को लुक आफ्टर करने की ज़िम्मेदारी दी। मतलब कि हर पहली या दूसरी तारीख़ तक सबके घरों में मंथली जिसकी भी जो भाभीयों को और सबको जो है ख़र्चा पहुंचता था। फिर जब सबके बच्चे बड़े होते गए और कमाना शुरू किया तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर अपनी फैमिली का लोड फिर खुद लेना शुरू किया। लेकिन जब तक मासूम रहे और उस काबिल रहे कि उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारे चचा हमेशा
فرنٹ رو میں کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کنارہ کشی نہیں کی۔ چچا شبیر کی شادی ہماری ہی فیملی کے بہت بڑے خاندان قمر زمان شاہ کی بیٹی سے، بہت خوبصورت ہماری چچی ماشاءاللہ، آج بھی ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ لیکن میں اس میں اپنی چچی کو بھی ضرور کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے بھی وہ جو لفظ ہے نا اردو کا خندہ پیشانی، اس سے اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا۔ ایسا نہیں کہ میں ایک بڑے گھر کی بیٹی ہوں اور یہ کیا آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیا ہے، ایسا کبھی بھی ہمیں ان سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی وائبس نہیں آئی۔ انہوں نے باقاعدہ جس طرح سے میرے چچا ایک کی ایلیمنٹ جو ہے کا کیریکٹر انہوں نے پلے کیا، تو وہ بھی ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ تو میرے خیال میں جب بھی ہم اچھے بیٹے کا ذکر کریں تو اس اچھے بیٹے کے پیچھے اچھی بیوی بھی ضرور کاؤنٹ ہونی چاہیے۔ جب بیٹے کی ہر طرح کی بے وفائی کا جو ہے الزام اس کی بیوی کے سر ہوتا ہے، تو بیٹے کی اچھائی کا جو ہے کنٹریبیوشن اس کی بیوی کو ضرور دینا چاہیے۔ تو میں تو ضرور دیتی ہوں کہ بیوی اچھی تھی تب ہی یہ اتنا ہمارا یتیموں کا ٹولہ اتنے مزے سے پل کے کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ تو بہرحال میرے چچا نے مطلب یہاں تک کہ میری شادی تک بھی وہ ایک اہم رول پلے کرتے رہے۔ اور اس کے بعد میں یونیورسٹی کا آپ کو بتا رہی تھی کہ میری پڑھائی چلی، 1 سال گزرا، پھر سیکنڈ سیمسٹر سیکنڈ ایئر کے فرسٹ سیمسٹر کے بعد میری منگنی ہو گئی، اور آنٹی روشن نے میری ساس کو میرے بارے میں بتایا۔ اور حالانکہ میری تعلیم جو ہے وہ مطلب بیچ میں تھی، لیکن ایک عجیب سا ماؤں کی باتوں کا اتنا ذہن پہ اثر ہوتا ہے کہ انکانشیسلی اولاد کے ذہنوں میں وہ چیزیں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ میری ایک خالہ جو تھیں ان کی شادی نہیں ہو سکی تھی، کچھ حالات کی بنا پہ کیا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ کنواری رہیں اور وہ ماموں جان کے ساتھ رہتی تھیں۔ تو جب خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس زمانے میں نا اتنا کہنے کا رواج نہیں ہوتا تھا کہ مطلب میری شادی نہیں ہوئی یا میں اکیلی رہ گئی یا کیا، اور میری خالہ ہوتی بھی بہت معصوم تھی۔ ممی ان سے کہتی تھیں کہ رضیہ تم اپنے لیے شادی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو کہتی تھی ہے چل کم وقت مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں اللہ میاں سے کہوں گی کہ میری شادی کرا دو۔ تو وہ بیچاری جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس زمانے میں ان کے کچھ سامان تھے، ان سامانوں میں ایک شادی کا کارڈ نکلا، دلہا دلہن کی تصویریں نکلی، ایک کلیکشن تھا ان کے پاس، تو کچھ اس طرح کی چیزیں نکلی۔ تو ممی نے بڑا اس چیز کو دل پہ لیا، اور ممی کو لگتا تھا کہ ہر لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اور میں جب بھی ہاسٹل سے گھر جاتی ممی کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی تھی، نہیں بس مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، تمہاری شادی ہونی چاہیے، تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، اصل زندگی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، اصل زندگی شوہر کی زندگی ہے، یہ کرنا ہے، ارے نہیں نہیں یہ سب کچھ شادی کے بعد کرنا، یہ کرنا، ارے نہیں نہیں یہ بھی شادی کے بعد ہوگا۔ تو انکانشیسلی انہوں نے میرے ذہن میں بھی شادی کو بہت گلیمرائز کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بس آسودگیوں کا نام ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، اس زمانے میں ٹرینڈ ہوتا تھا، مائیں
ہر خواب شادی کے حوالے سے لڑکیوں کی آنکھوں میں بنا کرتی تھی. ہر حسرت کو شادی کے لیے رکھ چھوڑا جاتا تھا. اب آئی ڈونٹ نو یہ وجہ کیا تھی کہ ساڑی پہننی ہے، نہیں بیٹا شادی کے بعد. فلاں کرنا ہے، نہیں بیٹا شادی کے بعد. کنواری لڑکیاں یہ نہیں کرتی، کنواری لڑکیاں وہ نہیں کرتی، کنواری لڑکیاں. تو دنیا اتنی تنگ ہو چکی تھی ممی کی نظر میں، اور وہ اتنی ڈیسپریٹ تھی میرے لیے کہ جو بھی رشتہ مانگتا، جو بھی آتا تو وہ خوش ہو جاتی تھی، کہتی تھی ہاں پھر یہ اس میں ہے، اس میں اس کے مطلب ہمیشہ نیگیٹو سے نیگیٹو رشتے کے بھی ممی نے ہمیشہ مجھے پازیٹیو پوائنٹس بتائے. اور ہم لوگ بہت ہنسا کرتے تھے کہ ممی تو وہ بادشاہ بن گئی ہیں کہ شہر میں داخل ہونے والے پہلے شخص کو بیٹی جو ہے، وہ جو نہیں بادشاہ کہتا تھا کہ آج شہر میں پہلا شخص جو داخل ہوگا اس کو میں اپنی بیٹی دے دوں گا. تو ممی کا تو بالکل یہ حساب ہوتا تھا. ممی مجھے یہ کہتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بیٹی بیٹھی نہ رہ جائے. ہر لڑکی کی شادی ہونی چاہیے، اس کی اپنی دنیا ہونی چاہیے، اس کی اپنی فیملی ہونی چاہیے، وہ اپنی دنیا میں خوش اور آباد ہونی چاہیے. تو ممی نے اتنا گلیمرائز کر دیا تھا، میری ذہن پہ سوار کر دیا تھا کہ مطلب وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم پڑھو گی اس وقت تک جب تک کہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا، اور جہاں پہ ہم لوگ راضی ہو گئے. وہ لمحہ بس میری زندگی کی مطلب ہمیں شادیوں کے لیے بڑا کیا جاتا تھا. میں نے اپنے انٹرویوز میں بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے قربانی کے لیے جانور کو بچپن سے پال کے بڑا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پرانے زمانے میں بیٹیوں کو، اور زیادہ پرانا نہیں، آج سے 25 یا 26 سال پرانی بات ہوگی کہ مطلب بیٹیوں کو شادی کے نام پہ بڑا کیا جاتا تھا. تو مجھے بھی شادی کے نام پہ بڑا کیا گیا. اچھا اب ہوا یہ، مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا اثر اتنا الٹا مجھ پہ پڑا کہ اب میں جو ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں کو کسی بھی چیز کے لیے ترسایا نہیں. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کو میں الگ کمرہ نہیں دوں گی، شادی کے بعد پہلے خود ہی الگ کمرے میں رہنا. میں نے ان کو ہر طرح کا لگژریس بیڈ روم بنا کر دیا. میں نے ان کی کوئی خواہش شادی کے لیے نہیں اٹھا رکھی. جو فیشن وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کرتی ہیں. میں نے یہ سارا الٹا اثر ہوا ممی کے وہ جو گھٹن زدہ زندگی انہوں نے ہمیں دی تھی شادی کے لیے جو تیار کیا گیا تھا، اس کا مجھ پہ کہ نہیں، پہننا بھی ہے، اچھے سے اچھا پہننا ہے، جو فیشن وہ کرنا چاہتی. میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈیزائنر پہنایا. میں نے اپنی بیٹیوں کو مطلب ممی کے ذہن میں تو مجھے لگتا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر لڑکی پہ خرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ سب کچھ شادی کے بعد ہونا چاہیے اس کے. تو میں نے میری بہن نے، میرے بھائیوں نے، ہم سب نے اپنے بچوں کو وہ لگژریز دیں جو ہمارے لیے شادی کے بعد آنے والی تھیں ہماری زندگیوں میں. تو ہر چیز میں نے اپنی بچیوں کو برانڈڈ پہنانا، ڈیزائنر پہنانا، فیشن کروانا، ہیئر ڈائی کروانا، ہیئر کٹ کروانا، جو چیز وہ کرنا چاہتی ہیں میں نے ان کو کرنے دیا. کہ جو ہے کوئی بھی حسرت میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری بیٹیوں کے دل میں جمع رہے کہ بس شادی ہوگی تو یہ چیز جو ہے نا ہسبینڈ کے ساتھ مجھے ملے گی. کیونکہ شادی شدہ زندگی انٹائرلی ایک ڈفرینٹ کمٹمنٹ کا نام ہے، اور ایک الگ طرح کی زندگی کا نام ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بچیوں کو گھٹن زدہ کر کے ان کو شادیاں کراتے تھے جب، تو ان کو لگتا تھا کہ شاید فیسینیشن دے کے بچیوں کی شادی کی جائے اور خود سے دور کیا جائے، کہ انہیں یہ آزادیاں اور یہ ساری چیزیں شادیوں کے بعد ملیں گی. تو بہرحال میرا رشتہ ہوا اور میں شادی کر کے عاصم رضا شاہ صاحب کی زندگی میں آ گئی. اور اس کے لیے میں ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ممی ایک بار نیند سے جاگی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں یونیورسٹی سے آئی ہوئی تھی، میری منگنی سے بھی، عاصم کے رشتے آنے سے بھی پہلے کی، میں کافی پہلے کی بات کہہ رہی ہوں. تو ممی نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے رات کو نا
تمہارے بابا میرے خواب میں آئے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی رضا شاہ سے کر دینا. تو تمہارے ساتھ کوئی رضا شاہ پڑھتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی بھی رضا شاہ نہیں پڑھتا ہے. جب رشتہ آیا عاصم کا، تو عاصم کا پورا نام عاصم رضا شاہ تھا. تو ممی نے کہا کہ یہ وہی رشتہ ہے جس کے لیے تمہارے بابا نے مجھے کہا تھا کہ دے دینا، تو ہم یہ کریں گے. اس طرح سے میری شادی ہوئی اور میں شادی ہو کے عاصم رضا شاہ کی لائف میں آ گئی. تو اگلی قسط جو ہے میں آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتاؤں گی. ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری پرسنل ہوتی ہیں، وہ تو ہم نہیں شیئر کر سکتے ہیں، جس میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بہت بڑی اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ناکامیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا جتنا بھی ساتھ رہا بہت خوبصورت رہا، بہت اچھا رہا. اور ایک بہترین دل رکھنے والا انسان مجھے زندگی نے عطا کیا. ایک بہادر ہیرو مجھے زندگی میں ملا. وہ ہر لڑکی جس ہیرو کی تمنا کرتی ہے وہ بالکل ویسا ہیرو تھا، ویسا ہی ڈیئرنگ ہیرو تھا. ایسا ڈیئرنگ ہیرو کہ جو پستول کے سامنے بھی بات کر لے، جو جان پہ کھیل جانے والے مرد جو ہوتے ہیں، جو آج کل میں دیکھتی ہوں کہ بہت کم ہیں. یہ ساری کوالٹیز میرے ہسبینڈ میں تھی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا ان کے لیے کہ انہیں میرا نام بہت مشکل لگتا تھا، اور انہیں میرا نام نہیں آتا تھا صحیح سے شروع میں. آخری وقت تک وہ مجھے زنجبیل ہی کہتے رہے. زنجبیل میں وہ کنفیوز ہو جاتے تھے. مجھے یاد ہے ہم نے جب کراچی والا اپارٹمنٹ لیا تو میری نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ ایک نیبر نے مجھ سے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے مجھے خود صحیح سے نہیں آتا ہے، آپ اسے خود ہی پوچھ لیں، بہت مشکل نام ہے اس کا. تو اینی ویز، اور بہت خوبصورت ساتھ تھا، بہت اچھا، بہت محبتوں والا. مجھے کبھی ایسا شک نہیں ہوا کہ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ رومانس کر رہا ہوگا. وہ جیسا بھی تھا میرے سامنے تھا. انہوں نے مجھے ایک بار ایسے ہی، مطلب کیا ہوا کہ میری کچھ کزنس، ہاں جی، تو میں بات کر رہی تھی ہماری شادی شدہ زندگی کے بارے میں. تو بہت فلمی سا میرا ہیرو تھا، اور ایک خوبصورت زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری. وقت زندگی نے موقع کم دیا، بہت مختصر وقت کی ان کی لائف تھی، 12 سال. اور ان 12 سالوں میں انہوں نے مجھے ایک دوسرا انسان بنا دیا. اور آگے کی باتیں، فیملی، میرے ان لاز، میرا ہسبینڈ، وہ سارا سلسلہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آگے پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. آج کی ایپیسوڈ کو یہیں اینڈ کرتی ہوں، تو پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا پنک ہوم.